बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। पेशावर का अफसोसनाक वाक़या, नमाज ज़ोहर का वक्त था। वो शख्स नमाजी के रूप में आया और मस्जिद में एंटर हुआ, और मस्जिद में एंटर होने के बाद उसने नमाज की वक्त की पाबंदी भी दिखाई और पहली सफ़ में जा बैठा। पहली सफ़ में बैठने के बाद जब नमाज शुरू हुई और उसने पहली सफ़ के अंदर मौजूद होते हुए नमाजियों के दरमियान अपने आप को ख़ुदकुश हमले से उड़ा दिया। अफसोसनाक वाक़या, पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर ख़ुदकुश धमाका हुआ और उसके अंदर जो शख्स मुलव्विस था उसने अपने आप को नमाजी शो किया, और अल्लाह के घर में मौजूद तमाम वो लोग जो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे और उस वक्त मस्जिद में नमाज के लिए मौजूद थे और सफ़ें बन चुकी थीं। मस्जिद के दोनों फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, दोनों पर नमाजी मौजूद थे। ख़ुदकुश धमाका किया और मौके पे बहुत सी जानों को नुकसान पहुंचाया, बहुत से लोगों को शहीद किया उसने। और मस्जिद का जो छत थी, जो ऊपर वाला फ्लोर था, वो पूरा ज़मीन बोस हुआ और बहुत से लोग मलबे तले दब गए। इसके बाद रेस्क्यू हुकाम ने, रेस्क्यू ज़राए ने, तमाम लोग एक्टिव हुए और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की। अब तक की खबरों के मुताबिक 32 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और 140 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हैं। इस वाक़े के अंदर शदीद मज़म्मत की गई वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से और तमाम आला हुकाम की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई इस वाक़े की। और इस पर यह भी कहा गया कि ज़ाहिर है चूँकि रेड अलर्ट एरिया है और रेड एरिया है वो पेशावर का सदर का एरिया है जहाँ पर ये धमाका हुआ, उस तक पहुँचने के लिए 2 चेक पोस्ट अबूर करनी पड़ती हैं। वो दोनों चेक पोस्ट भी अबूर की उस शख्स ने, और उसके बाद मस्जिद तक पहुँचकर रसाई हासिल की और नमाज के अंदर उसने जिस तरह ही नमाज खड़ी हुई उसके कुछ देर के बाद अपने आप को उड़ा दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पेशावर पहुँचे, आर्मी चीफ़ साहब भी उनके हमरा पेशावर पहुँचे और उनके साथ ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह साहब, इन सब ने पेशावर का दौरा किया और अभी भी शायद पेशावर के दौरे पर ही हैं। शदीद मज़म्मत की और साथ ये भी कहा गया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान में अमन बर्बादी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और शदीद मज़म्मत की गई अफ़गान हुकाम से भी। और ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान का और हमारा चूँकि जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जो दोहा के अंदर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन जो शराइत तय हुई थी, उसके मुताबिक कुछ अभी भी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा अफ़गानिस्तान की साइड से, और अफ़गान सरज़मीन जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम सर। सर, ज़ाहिर है आज का बड़ा अफसोसनाक वाक़या और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा ऐसा कोई वाक़या पाकिस्तान में आया है, और जो इससे पहले हुकूमत रही है और काफ़ी अरसा जो था पाकिस्तान में अमन होता हमें नज़र आ रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे। अब दोबारा से एक लहर आ रही है दहशतगर्दी की, और चूँकि इसका ऑलरेडी थ्रेट मौजूद होने के बावजूद भी चीज़ों को, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली गई, उसकी प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया? क्योंकि जिस जगह तक वो पहुंचा, CTD का दफ्तर वहां पर मौजूद है पेशावर में, वहां पर तमाम ऑलमोस्ट हसास बिल्डिंग्स मौजूद हैं, मतलब रेड एरिया है जो कहा जाता है और सदर का एरिया है, और वहाँ तक पहुँचना, मस्जिद के अंदर चले जाना और वहाँ जाकर ये सब कुछ करना, इज़ इट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, और इससे पहले ये बतदरीज बढ़ती गई है शिद्दत इन हमलों की। चेक पोस्टों पे हुए, फिर बनू जेल का वाक़या है जहाँ पे उन्होंने हॉस्टेज बना लिए जी, और हमें SSG के साथ वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद चेक पोस्टों पे फिर हमले हुए और उसमें शहादतें हुई। तो हमें वार्निंग दी जा रही है जी, और ये जो वाक़या है ये बिल्कुल एक साफ इशारा है इस बात का कि हमारे दुश्मन जो हैं वो अब भी हमारे सिक्योरिटी हिसार को पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। और सर आज तो बल्कि करके दिखाया उन्होंने, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए, और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए। पाकिस्तान एक गैर मामूली सूरत हाल से गुज़र रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और मईशत के लिहाज से भी।
اور یہ غیر معمولی صورتحال تقاضا کرتی ہے غیر معمولی اقدامات کا۔ وہ ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں، اس پہ وہ غور و خوض کر سکتے ہیں، اور پھر وہ تمام اقدامات جو اٹھانے چاہیے ان کو اٹھانا چاہیے۔ ایک ہمارا قومی رویہ بھی ہے، ہم عموماً جب دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہمیں عادت ہے چھوڑ دینے کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس سے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لیکن ہماری یہ امید کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی، کبھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں نا، شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اگر بھیڑیا قابو میں آ جائے تو پھر اسے مار دو، بالکل، ورنہ بھیڑوں کی حفاظت سے دل اٹھا لو۔ تو اگر ہم ان کو قابو میں کرنے کے بعد بھی چھوڑنا چھڑائی کے والے کام کرتے رہیں گے، کچھ ہمارے سیاستدانوں کو بہت شوق ہے مذاکرات کرنے کا، جن سے کوئی دنیا میں مذاکرات نہ کرے، جنہوں نے وہ کام کیے ہوں ہم ان کو بھی مذاکرات کرواتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اتنے قریب ہو کے اتنے دور بھی کیوں ہیں۔ ہم ہیلی کاپٹر بھیج دیتے ہیں ان کو لانے کے لیے، اور ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی مدبر ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ کسی صورت فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یعنی فوجی آپریشن گویا کوئی غلط کام ہو گیا۔ قوم کی سیکیورٹی کو اتنے بڑے خطرات ہوں تو پھر فوجی آپریشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب فوجی آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر جن کو ہم نے سزائیں بھی دیں، دنیا وہ کام نہیں کرتی جو ہم کرتے ہیں، جی، جنہوں نے اسکول پہ حملہ کیا، بچوں کو قتل کیا، اساتذہ کو جلا دیا، پرنسپل جو تھیں ان کو بھی جلا دیا زندہ، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی ہم نے بہت دیر لی ان کو سزا دیتے ہوئے۔ ہم بناتے رہے کہ جی ملٹری کورٹس ہوں، ملٹری کورٹس نہیں ہوں گے، نہیں جی عام کورٹس ہوں، ہم نے سال تو اسی میں گزار دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جن کو سزا ہوئی وہ ایک ہی جنبش قلم سے دہشت گردوں کی سزائیں معاف ہوئیں، 8 جن کو سزائے موت دے دی گئی ان کے بھی جسد خاکی ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیے گئے کہ جاؤ لے جاؤ ان کو پیر بنا دو۔ تو یہ جو دوسری قومیں ہیں اگر ہم دیکھیں اس قسم کے واقعات کی، وہاں ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن مطلب ہر چیز کا سلوشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ملٹری آپریشن ہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم افغانستان کی بات کریں، طالبان کی بات کریں، تو امریکہ جیسے سپر پاور دے ہیو بین دیئر فار 21 ایئرز، اور 21 سال وہاں پہ گزارنے کے بعد بھی وہ امریکہ وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد کس طرح سے طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو کیا ان کی پاور اور ان کی اس سب چیزوں سے اور ان کی کنسسٹنسی سے کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا؟ دیکھیے ہمیں امریکہ سے غرض نہیں ہے، ہم نے اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چائنا نے امن قائم کیا نا جی 1989 میں تیانانمن اسکوائر میں، امریکہ نے خود امن قائم کیا، سول وار لڑی اور حکومت نے سرنڈر نہیں کیا بغاوت کے سامنے، ٹھیک ہے۔ شکاگو کا واقعہ ہوا، امریکہ نے بالکل کوئی اس میں لچک نہیں دکھائی، اور جن لوگوں نے چیلنج کیا حکومت کی ریٹ کو ان کے اوپر فوجی اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، اور آج تک ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور ان کو مسکرینسی کہا جاتا ہے، ان کو ہیرو نہیں بنایا گیا، نہ بننے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھارت نے 1 مہینہ لیا فیصلہ کرتے ہوئے۔ you think کہ جو ہم نے امریکہ وار میں یعنی امریکہ کیم ٹو افغانستان اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا پاکستان کے اندر، 70,000 اپنے جوان شہید کیے، اب وہ کیا لگتا ہے دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی ضرورت تھی، اور اگر ہم نہ کرتے تو ہم اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتے، ٹھیک ہے۔ میں اس نظریے کا حامی نہیں ہوں کہ ہم نے کسی دوسرے کی جنگ لڑی۔ آج بھی اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں لڑنا ہے تو ہمیں لڑنا ہوگا سر، لیکن اور اس کے اندر اس لڑائی کو سیبوٹاج نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کہ یہ کسی اور کی جنگ ہے۔ امریکہ ہم پہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا، اپنی مرضی کے ٹارگیٹس اچیو کرتا تھا،
مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے امریکہ کے اندر بیٹھے لوگ ایک بٹن کلک کرتے تھے اور یہاں پر بلاسٹ کرتے تھے، جس میں ڈیفینیٹلی لوکل کیجویلٹیز بھی ہوتی تھی اور لوکل لوگ بھی جاتے تھے بہت سے ان بلاسٹ کے اندر. تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک تھا جو ہو رہا تھا اس ملٹری آپریشن کی وجہ سے؟ ہم نے کیا گین کیا اور کیا لوز کیا؟ دیکھیے وہ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ پھل تھا جس کو کہتے ہیں جرم ضعیفی کا نتیجہ تھا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو مرگ مفاجات تھی. ایک زبردست طاقت ہے، آپ کے پاس کوئی زور نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کرتے رہے، اور آپ کے جو اس وقت کے حکومت کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا، اس طرح سے آبجیکٹ نہیں کیا، بلکہ وہ فائدے لیتے رہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے کام سیدھے کرتے رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ سے ہی توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، ہمیں جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے فوجی آپریشن کی، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کل دنیا نے جنگیں لڑی ہیں نا، اربن وارفیئر، آئرلینڈ نے 36 سال تو لاسٹ ان کی کیس تھی لڑائی کی، پورے 33 سال انہوں نے لڑائی کی. اور آئرلینڈ کی جنگ آزادی آپ کو پتہ ہی ہوگا 1100 سال پرانی ہے. بالکل. ہم 75 سال میں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ 75 سال میں بس ہو گئے، وہ 1100 سال سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کے اندر میں کہہ رہا تھا ہرمندر والے قصے کی کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ یہاں فوجی آپریشن کرنا ہے، کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم 5 مہینے دنیا کو تماشا دکھاتے رہے، اور اس کے بعد اتنا کمزور آپریشن کیا کہ اپنی کیجولٹیز کروا لی. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں قوم کے طور پر ہمارے جو دانشور ہیں اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے سیکیورٹی کی اور آپریشن کی ضرورت ہے وہاں ہونا چاہیے، اور پھر پوری قوم کو بیک آواز ہو کر اس آپریشن کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہاں آپریشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں اور قابو نہیں آ رہے، اور آپ آپریشن کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ صرف سیاسی مفاد کی خاطر اس کی مخالفت شروع ہو جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے سر. لیکن ظاہر آپریشن تو ہونا چاہیے ہے، اور آپریشن آپ جب بھی ملٹری آپریشن ہوگا تو وہ ایک براڈر اسپیکٹرم کے اندر ہوگا. آپ کے پشاور شہر کے اندر مین آپ کا ریڈ ایریا ہے، ریڈ زون ہے، جہاں پہ انٹر ہو گیا 2 چیک پوسٹ عبور کرنے کے بعد. یہ تو وہ روٹین ایریا ہے کہ جہاں پہ آپ سیکیورٹی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں وہ پھر میں مثال دوں گا باہر والوں کی. انگلینڈ میں ٹرین بلاسٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ سیکیورٹی میجرز اٹھائے، ٹھیک ہے، دوبارہ ہوئے سر. لیکن اس پہ کوئی نہیں مجھے بتائیں دوبارہ ہوئے؟ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. یہاں تو تھریٹ آلریڈی مل رہے ہیں، 20 سال گزر گئے نا. مل رہا ہے. آپ پورا کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاں بار بار یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا انتظام کر لیا، دوبارہ 25 سال ہو گئے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہیروز میں بم پھٹے تھے، پھر دوبارہ پھٹے نہیں پھٹے. انہوں نے کچھ کیا نا، تو آپ بھی وہ کریں. ہم تو بار بار ہم تو ایک لحاظ سے قوم کا جو مرال ہے اس کے اوپر بڑا منفی اثر ہوتا ہے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ ان چیزوں کے تدارک کرنے سے قاصر ہے. اگر قاصر ہے تو پھر اس کی استعداد بڑھائی جائے. سول اینڈ ملٹری کوآپریشن ہونی چاہیے انٹیلیجنس گیدرنگ میں، اور جہاں جہاں یہ لوگ ہیں ان کو ان کا بہتری ہونی چاہیے بالکل، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کی کمزوری ہے کہ نہیں پتہ لگتا اور یہ گھس جاتے ہیں اور دھماکہ کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اموات ہو جاتی ہیں، لوگ معذور اپاہج ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ زخمی ہو گئے. تو یہ اس قسم کے واقعات ہمارے سسٹم میں کوئی نہ کوئی خرابی تو موجود ہے نا. ہمارے ہاں بڑے بڑے کرمنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں نا، شعیب سڈل صاحب بھی ہیں. ان جیسے لوگوں کا ایک کیا ہم کمیشن نہیں بنا سکتے کہ اس پہ غور و خوض ہو؟ جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ اقدامات اٹھائے جائیں، اور پھر فول پروف سیکیورٹی ہو جس کو پینیٹریٹ کوئی نہ کر سکے. میں نے مثال دی آپ کو انگلینڈ کی کہ انہوں نے دوبارہ یہ واقعہ نہیں ہونے دیا. کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. آپ بھی کریں، آپ بھی سوچیں، آپ بھی استعداد بڑھائیں اپنی. ہمارے پاس ابھی تمام ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن ہم تو آپس میں ہی لڑ کے کمزور ہوئے ہیں نا. ہم تو کسی حکومت کو چلنے نہیں دیتے. ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہار جائے وہ کہتا ہے بے ایمانی ہو گئی، اور پہلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور
مہربان ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو پھر پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, اور جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی ہو وہاں آپ ایڈم سمتھ کو لے آئیں قبر سے نکال کے ڈی این اے اور اس کا ریپروڈیوس کر لیں. ایڈم سمتھ وہ معاشی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سیکیور اینڈ سٹیبل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, اور سیکیور اینڈ سٹیبل انوائرمنٹ ہوگا تو ہم معاشی ترقی کر سکیں گے, ورنہ ہم سے معاشی ترقی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے سر, لیکن ظاہر ہے جب آپ نے لاکھوں افغانیوں کو پاکستان میں ریفیوجی کیا اور پناہ گاہیں دی, یہاں پہ سب کچھ دیا, آج ہم اگر افغانیوں کو دیکھیں تو شاید ہمارے پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ افغانی موجود نہ ہو. اینڈ دے کیم ود اے بگ, ان کے پاس پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا. یہاں پہ سب سے بڑے بزنسز کو انہوں نے ٹیک اپ کیا, انہوں نے بڑی بڑی مارکیٹس کو کیپچر کیا اور یہاں پہ اپنے کاروبار شروع کیے, اور اب اس قدر وہ پیوست ہو چکے ہیں آپ کے ملک کے اندر. آپ کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ باڑھ بھی لگ جائے پاکستان کی پوری سرحد کے اوپر, تو جو یہ لاکھوں لوگ یہاں پر لاکھوں آئے تھے اور اب میرا خیال ہے شاید وہ لاکھوں سے کئی گنا بڑھ چکے ہوں گے, ان لوگوں کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اور پھر اس کا سولوشن کیا ہے سر؟ جی واقعی آپ نے بڑے ایک اہم پہلو کی طرف نشاندہی کر دی, اس کو اجاگر کر دیا. یہ ہماری ایک بڑی غلطی تھی کہ ہم نے ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا اور ان کو پورے ملک میں پھیلنے دیا. سر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائنس. تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر صاحب, آج بڑا افسوسناک واقعہ پشاور میں جو ہوا, اور خودکش حملہ آور نے 2 چیک پوسٹ عبور کر کے اور جس طرح سے پولیس لائن کی مسجد میں گھسا اور صف اول میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے جو اس نے شو کیا اپنے آپ کو, اور وہاں جا کے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا, پوری مسجد کو ڈسٹروائے کیا اس نے وہاں پر. سر بڑا افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس ریڈ زون کے اندر پہنچ جانا, مسجد کے اندر چلے جانا 2 چیک پوسٹ کراس کرنے کے بعد, سر کس طرح سے آپ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کو ایک تباہی اور بربادی اور ایک مطلب کیا کون سے لفظ استعمال کریں, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں استعمال کرنے کے لیے کہ جو کچھ آج کچھ ہوا ہے اور جس طرح مطلب تباہی ہوئی ہے, جن لوگوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں. اب ہم کہہ دیں گے کہ جی اتنے شہید ہو گئے, جی انہوں نے شہادت پیش کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور وہ آپ کا امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی ادھر گیا ہے جس نے آج سے 1 مہینے پہلے, جو 2 ہفتے پہلے ایک نیشنل سیکورٹی کانفرنس کی میٹنگ ہوئی تھی, اس نے کہا تھا کہ جی ہماری ٹیررزم کے خلاف زیرو سم پالیسی ہے. جی لیکن ہوا کیا پاکستان میں؟ آج کے پی کے میں کون سی حکومت ہے؟ ایک نگران حکومت ہے. پنجاب میں نگران حکومت ہے. 1 سال سے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے. لوگ صرف اس سوائے سے کہ میں نے اس کو جھنڈی دکھانی ہے, اس کو نیچا دکھانا ہے, اس میں سارے شامل ہیں, اس میں ہر ایک شامل ہے. جب آپ کے ہاں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں, جہاں پہ معاشی بدحالی ہے, پیٹرول اٹھا کے آپ 35 روپے بڑھاتے ہیں, ڈالر آپ 300 روپے پہ لے جاتے ہیں, حکومت کا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے, چاہے وہ معاشیات ہو, چاہے وہ سوشل سسٹم ہو, چاہے وہ قانون ہو, چاہے وہ الیکشن ہو. آپ فواد چودھری ایک بندے کو پیش کرتے, فواد چودھری نہ کہیں, ایک آدمی کو پیش کرتے, آپ نے اس کے منہ پہ کالا کپڑا ڈالا ہوتا ہے جیسے دہشت گرد, اور وہ دہشت گرد جس کے منہ پہ کالا کپڑا پہننا چاہیے وہ مسجد میں پہنچ جاتا. تو یہ جو آپ کا سسٹم آف گورنمنٹ ہے اور جو لوگ ہیں نا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں اس حکومت کو چلا سکے یا کوئی پالیسیز کو اڈاپٹ کر سکے. جب بھی اس قسم کی حکومت آئی ہے تاریخ میں کسی بھی ملک میں, پاکستان کی بات چھوڑے, وہاں پہ یہی حالات ہوئے, اسی قسم کا کام ہوا ہے. تو آپ بتائیے اس کے اندر کون شامل؟ آپ کو ہمارے بہت سارے لوگ حکومت لے آؤ, اس کو بنا دو, کسی کی ہے, کس کی کسی کے ساتھ آتی ہے, تو بھائی جب اس قسم کے حالات ہو گئے, جب چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے حکومت اور جھوٹ بولتے. سر آپ کی تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے لائن کے اندر, سر پلیز اگر تھوڑی سی آپ جگہ چینج کر لیں تو آئی کوڈ ناٹ ہیئر یو پراپرلی.
آپ کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ لائن وہ آ کے کہتا ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. جی بالکل. جب آپ کے جھوٹے قسم کے آپ کے منسٹرز ہوں گے, جھوٹے لیڈرشپ ہوگی, آپ کی کوئی حکومت ہی نہ ہو, کوئی اسٹریٹجی ہی نہ ہو, کوئی اسٹریٹجی کے کوئی خد و خال ہی نہ ہو, تو آپ مجھے بتائیے نا پھر کیا ہوگا. اور یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ جو حکومت ہے, یہ جس کو آپ لیڈرشپ جو ابھی ہے, یہ تو مطلب یہ تو ایک ملک کے اوپر ایک تباہی ہے, کیونکہ انہی کے ہوتے ہوئے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا تو وہاں پہ APS پہ حملہ ہوا تو اتنے بچے شہید ہوئے تھے. آج انہی کے بھائی کے پرائم منسٹر, ان کی تو لیگیسی ہے, ان کی تو ٹریڈیشن ہے کہ جب ٹاپ پہ آتے ہیں پاکستان کے لوگ مرتے ہیں, بچے مرتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, پولیس والے مرتے ہیں, یہ تو ان کی ٹریڈیشن ہے. تو جب اس ٹریڈیشن کے سسٹم کے لوگ آپ لے کے آئیں گے تو غریب آدمی تو پسے گا نا. اب جو کانسٹیبل شہید ہو گیا, جو سویلین شہید ہو گیا, جو بیچارہ چلا گیا, اس کے زخموں کا بداوا کون کرے گا؟ یہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا تو APS پہ کیا ہوا تھا, تو کیا کر دیا تھا اس نے. اب اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے تو پشاور میں حملہ. تو یہ تو ٹریڈیشنل لوگ ہیں, ان کے شہباز شریف صاحب ابھی چند روز قبل شہباز شریف صاحب سوشل سسٹم پہ تباہی آئی ہے. معاشی آپ معیشت کی تباہی دیکھیں نا, جو آج 300 روپے کا ڈالر ہے, آج سے سال پہلے 160 روپے کا ڈالر تھا. تو کس کے ہوتے ہوئے ڈالر 300 روپے کا ہے؟ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے. سر یہ تو پوری عوام کو یہ کہہ رہے ہیں. نواز شریف کون ہے؟ وہ جو پاکستان سے چوری کر کے باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے بھائی کو کچھ لوگ لے آئے کیونکہ ان کو وہ سوٹ کرتا تھا لانا, ان کو کسی نے ڈکٹیشن دی تھی کہ جن کو لے کے جاؤ. تو جب آپ ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں, آپ کا یہ جو فارن اپنا انٹیریئر منسٹر ہے, یہ جا کے 3 دن سے لندن میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب حکومت ہی آپ کی ملک کے اندر نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی, تو اس سے دہشت گردی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں اور کیا ہو. سر وزیر اعظم صاحب ابھی چند روز قبل وزیر اعظم صاحب جب اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں غریبوں کا ذکر کرتے ہوئے, کیسا وزیر اعظم, کون سا وزیر اعظم سر آپ دیدہ ہو گئے وہ غریبوں کا ذکر کرتے ہوئے. ہاں وہ تو پہلے کپڑے بھی بیچ رہے تھے. آپ کو یاد ہے وہ آٹا سستا کروں گا, اپنے کپڑے بیچ کے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا آپ کو, تو کپڑے تو بیچے نہیں انہوں نے ابھی تک. وہ جو 16 ارب روپے پاکستان کے چرائے ہیں وہ تو اس نے واپس کیے نہیں ہے پاکستان کو. 74 ممبر کی جو کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, اگر آپ کو فارن ایکسچینج 3.8 پہ آ گیا ہے تو یہ تو اس پرائم منسٹر نے اناؤنس نہیں کیا امپورٹڈ پہ جی میں 74 ممبروں کی کیبنٹ ختم کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے پاس ان کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں. ٹھیک ہے, اگر اس ملک میں کچھ ہوا ہے تو ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں, یا اسحاق ڈار جیسے آدمی ہیں جو یہاں سے چوری کر کے بھاگا تھا تو آپ نے اس کے ایسیٹس اس کو واپس کر دیا. سر the only thing they want now is elections نہ ہو. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں. پیٹرول بڑھا تو لوگ چلے گئے پیٹرول لائنیں لگا کے پیٹرول ٹینکی فل کرانے. کہ میں اپنی ٹینکی, تو پھر بتائیے نا پھر کیا ہوگا. تو ہم بھی تو وہی چیز لائن میں شامل ہے نا کہ وہاں پہ کوئی کانسٹیبل مر گیا تو چونکہ میرا رشتہ دار نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ بادرڈ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر تو کسی کو گریبان پکڑنا ہے نا, کسی نے تو لیڈ لے. کون گریبان پکڑے گا؟ کب یہ عوام نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر جو لیڈ لے گا اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا, کوئی شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب نے عوام کو چھوڑ دیا ہے دہشت گردی پہ, معاشی دہشت گردی پہ, سوشل دہشت گردی پہ. وہ کہتے ہیں یہ کچھ جائے جہنم میں جائیں گے. ہمارے پاس تو گاڑی ہے نا, اور ہماری گاڑی کے آگے پیچھے 10 گاڑیاں اور چل رہی ہیں. پاکستان میں پیٹرول نہیں ہے, ان میں ایک منسٹر جو ہے 10,000 لیٹر پیٹرول دن کا استعمال کرتا ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, ظاہر ہے اللہ ہی معاف کرے, اللہ ہی ہمیں بچائے گا. جو حالات ہیں اس میں کوئی بچنے کی امید نظر. سر یہی تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا اس ملک کو, اللہ اس ملک کی معیشت کو سنبھالے گا. تو یہ ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نہیں بچانا ہے تو پھر یہ جا کے کسی مدرسے میں بیٹھ. ڈار صاحب اپنی چیزیں ایسے ختم لینے آئے تھے, یہ وہ وہاں سے چوری کر کے بھاگا تھا نا یہاں سے. بھاگا تھا نا یہاں سے یا نہیں بھاگا تھا؟ مجھے اپنی حکومت میں بھاگے تھے سر, اپنی حکومت سے بھاگا تھا نا. اپنے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے. تو واپس بھی پرائم منسٹر کے, جب آپ چوروں کو لے کے آئیں گے, چور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوگا, ڈاکو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوگا, لٹیرا پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوگا, تو بتائیے کیا ہوگا. تو چلیے ہوگا واپس آئے گا ایک اور یہاں سے کوئی غلط اور صحیح کی ختم ہو گئی, وہ ہم بھی ختم ہو گئی ہے. اور یہ تو عوام اور سمجھتے ہیں جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں کہ عوام کو مارو, جتنا مارو. اسے کہا تھا کہ میں کپڑے میں آٹا دوں گا, آٹے کی قیمت کیا ہے؟ 1600 روپے آٹا کتنا مل رہا ہے آپ کو.
سر لائن کی ڈسٹورشن ہو رہی ہے, پلیز تھوڑا سا اگر آپ اپنی جگہ سوئچ کریں تو لائن کی ڈسٹورشن ہو رہی ہے دوبارہ سے. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے سر, ظاہری بات ہے جو اب جو حکومت اس ٹائم پہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح سے الیکشنز نہ ہو ملک کے اندر, اور الیکشنز نہ ہونے کی سب سے بڑا جو ان کے پاس ایک وہ ریزن ہوگی وہ ہوگی پاکستان کی اکانومی اگر جس طرح سے بدحالی کی طرف جا رہی ہے مزید چلی جائے, اور ملک کے اندر سیکیورٹی کا جو اب سینیریو بننا شروع ہوگا, اگر ایسے خدشات پیدا ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس ملک میں الیکشنز نہیں ہو سکیں گے, اور وہ الیکشنز نہ ہونے کی فیور پی ڈی ایم کو ملے گی. تو سر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ اس لیے خود سے کیا جا رہا ہے یا ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ خود سے تو نہیں کیا جا رہا, لیکن چیزوں کو کنٹرول نہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ تو یہ اٹھائیں گے, اس کے ایکٹر جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں بہت سارے, آپ یہ بھی یاد رکھیے گا, انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں, انڈین حکومت ہے جس کا لیڈر نریندر مودی ہے, وہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں الیکشن ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان جب تو تھا تو اس کو دہشت گرد کہتا تھا. تو ان کو مطلب ہے, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ یہ سوچتے ہیں جو انڈین لیڈرشپ ہے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا ان کی ایجنسیز ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو اٹ ول بی بیڈ فار دی, مطلب ایک تھیوری ہے, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, اور کوئی اور بھی آ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ عمران خان ہی واپس آئے, کولیشن گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے. بٹ دس مین جس کا نام جو ابھی امپورٹڈ پرائم منسٹر, یہ سسٹم ہے جس کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہیں, اور جس میں کرمنل ہیں منسٹرز بنے ہوئے ہیں, جس میں بکاؤ مال جو ہے وہ آ کے لیڈرشپ کے اوپر ہے, تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے, اور یہ انٹرنیشنل پاورز کو بھی سوٹ کرتا ہے. تو ہو اس میں انٹرنیشنل ان پاورز کا بھی ہاتھ ہے, اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے کہ جی یہ کراؤ تاکہ الیکشن ملتوی ہو, اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, سی آئی اے کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. یوز ہونے والے یہی وہی لوگ ہیں جو ہمارے ہاں سے نکلے ہیں, اور جن کو آپ اپنا دہشت گرد طالبان کہتے ہیں, ان کے صرف استعمال ہو رہے. تو یہ تمام چیزیں کمبائنڈ ٹوگیدر ہیں, کیونکہ الیکشن کو ملتوی کرانا بھی ایک آبجیکٹو ہو سکتا ہے. اور یہی چیز ہے کیونکہ اس میں الیکشن ملتوی کرا کے ابھی لوگ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو عمران خان کامیاب ہو جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. لیکن سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ جو کرمنل اورینٹڈ کیبنٹ ہے, کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ ہے, یہ سوٹ کرتی ہے فارن پاورز کو. ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو کرے, اس لیے یہ بھی چیز, اس لیے بھی یہ بھی ہاتھ ان چیزوں میں ہو سکتا ہے, کیونکہ فیسیلیٹیٹر جب تک نہیں ہوں گے ریسورسز پرووائڈ کرنے, اور وہ افغان طالبان بھی وہاں پہ موجود ہے جو بنیادی دہشت گرد ہے, جو دہشت گردی کے پروردہ ہیں, جنہوں نے ان کو طالبان کو سینکچوریز پرووائڈ کی ہوئی ہیں, وہ تمام کے تمام جو اپنے ملک میں دہشت گردی کر سکتے ہیں, وہ پاکستان کا احسان کیوں لیں گے؟ یہاں آپ نے اتنے افغان مہاجرین کو رکھا, ان کا بوجھ برداشت کیا, یہاں پہ بالکل سر آج تک مطلب وہ میرا یہ آپ سے ایک آخری سوال سر کہ ظاہر ہے ہم نے لاکھوں ریفیوجی افغان اپنے ملک کے اندر ان کو یہاں پہ پناہ گاہ دی اور سب کچھ ان کو دیا, اب اس کے باوجود وہ لاکھوں لوگ کروڑوں میں ہو چکے ہیں. وہ آپ کے احسان مند نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے یہاں پہ ہتھوڑا گروپ آیا, ان کی وجہ سے یہاں پہ چرس آئی, ان کی وجہ سے افیم آئی, ان کی وجہ سے یہاں ڈرگز آئی, ان کی وجہ سے یہاں پروسٹیٹیوشن آئی, لیکن وہ تو وہ ہم نے برداشت کیا, لیکن وہ آپ کے احسان کو ریلائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. سر واٹ از دی سولوشن ٹو اٹ, مطلب ایسا کوئی سولوشن ہے کہ ہم کسی طرح اس چیز تاریخ میں وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ جو بھی رولر رہا ہے, جس نے بھی ان کے ساتھ اچھا کام کیا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے سر, اس میں مطلب ڈو یو سی کوئی سولوشن ایسا ہے کہ ظاہری بات ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیاقت صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر ظاہر ہے آپ نے بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی باتیں بھی سنی, اور بات پھر وہیں پہ اثر ظاہری بات ہے جب اس قدر زیادہ ایک اور نیشنلٹی پینیٹریٹ کر جائے گی پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے اندر ان کی اتنی اسٹرینتھ ہو جائے گی, اور پھر جب آپ کو خدشات بھی وہاں سے لاحق ہو, ظاہر ہے انہی کے رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں, انہی لوگوں کے روابط تمام یہاں پہ پاکستان کے اندر ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ سب لوگ غلط ہوں گے, اس میں سے ہو سکتا ہے سب لوگ ٹھیک ہوں, لیکن ان شر پسند عناصر جو ہیں جو کسی پرسنٹیج کے اندر موجود ہیں, ان کا ظاہری بات ہے اثر و رسوخ تو یہاں پہ موجود ہے. واٹ از دا سولوشن ٹو اٹ سر؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ہماری ملٹری کو, ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس سب سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں دنیا میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نئی سچویشن نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں فوراً ایک کمیشن بنانا چاہیے جو اس ساری معاملے کا جائزہ لے اور حکومت کو ریکمنڈیشنز دے, اور ان ریکمنڈیشنز پر عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, افغان مجاہد, یہ جو ہم پہلے ان کو مجاہدین بھی کہتے رہے, مہاجرین جو ہیں,
افغان مہاجرین جو ہیں ان کی رجسٹریشن کا کام بالکل مکمل ہونا چاہیے اور ان کی موومنٹ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں انتشار بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے اس کے اندر انتشار خیز اور قطبیت انگیز جو رویے ہیں ان کو ہمیں روکنا ہوگا. انتشار کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی صورت، اب صورتحال میری نظر میں یہ ہے کہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، ہم انتشار سے نہیں نکل سکیں گے. اس کی وجہ ہمارے رویے ہیں. جو ہار جاتا ہے وہ ہار نہیں مانتا. اس کی وجہ ہمارے طریقے ہیں. جو سیکیورٹی کا کام ہے اس میں زیادہ رول تو آپ کے اداروں کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ادارے تو نہیں چینج ہوتے. ادارے جو ان کے بڑے آفیسرز ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں. تو پھر سیکیورٹی اتنی کمزور کیوں کہ ہم نے بنو جیل میں دیکھا، ایک پہلے بھی بہت بڑی جیل بریک ہوئی تھی جس میں 20 قیدی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے. جی بالکل یاد ہے. جی بالکل. اس کے بعد اب دوبارہ حملہ ہوا اور ہاسٹیج لے لیے گئے. اس پہ SSG کا آپریشن کرنا پڑا. ہمارا مائع ناز افسر زخمی ہوا، ہمارے مائع ناز سپاہی شہید ہوئے. تو یہ بار بار اس قسم کے واقعات جس بیلٹ میں ہو رہے ہیں وہ افغانستان کے قریب کا علاقہ ہے. پھر ہم فینس لگائی ہم نے، وہ فینس دن دہاڑے اس کو توڑ دیا جاتا ہے. جی. اور وہاں افغان جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے وزیر بھی وہاں نظر آتے ہیں. بالکل. تو ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے. جب فینس ہم نے لگائی ہے وہ ہمارے علاقے کے اندر ہے. بالکل. اس کی کاسٹ ہم نے پے کی ہے، اس کا سب کچھ ہم نے بیئر کیا ہے. اور مطلب اس فینس کو توڑ دینا، یہ فینس کو جب توڑا جاتا ہے، اس کو اکھاڑا جاتا ہے تو ہماری طرف سے ریئیکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ پالیسیز ہیں جو حکومت کو دینی چاہیے کہ ہماری طرف سے ریئیکشن ہونا چاہیے. یہ کام نہیں کرنے دینا ہم نے. پھر ہمارے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. جی بالکل. اس کا ہم جواب دیتے ہیں. بارڈر پار سے باقاعدہ بومب شیلنگ کرتے ہیں وہ اور فائرنگ کرتے ہیں. ہماری ولنریبلٹی اس لیے زیادہ ہے کہ ہماری طرف جو وہ علاقہ ہے جہاں پہ بازار بنا ہوا ہے وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں. چمن بارڈر جو ہے ان کی طرف تھوڑے آبادی کم ہے. جی بالکل. اور وہ دور ہیں. تو جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا ریئیکشن ٹھیک ہونا چاہیے اور ہماری طرف سے سفارتی سطح پہ بھی اس چیز کو اٹھانا چاہیے. لیکن فی الحال جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں تو جو ادارے ہیں ان کو آپ مضبوط کریں. ہم نے اداروں کا یہ حال کر دیا ہے کہ ہم سال کے اندر 3 IG 6 چیف سیکرٹری چینج کر دیتے ہیں. بالکل. تو جب آپ کا یہ طریقہ ہے تو پھر آپ کے ادارے کمزور ہوں گے. آپ نے اپنے آفیسرز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. ایک حکومت آتی ہے وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو آگے لاتی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک جو نگران حکومت آتی ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کرتی ہے. جو ان کو الاؤڈ نہیں ہے اس کو بھی وہ کر رہے ہیں سر. تو ہمارے تبادلے نہیں الاؤڈ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے کوئی سیکیورٹی، ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تمام ملکوں میں ہوتا ہے. وہ یاد ہے نا آپ کو واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ جاپان میں کسی نے کہا کہ جی اس طرح DIG جو ہے وہ منسٹر کے ساتھ اس کا میچ پڑ گیا ہے اور اس نے کہا جی جیتے گا بہرحال DIG ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں سول بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ وہ سیاستدانوں کے غیر ذمہ دارانہ احکامات ماننے سے انکار کر دیتی ہے. سر تبھی تو ترقی کی. اور سیاستدان جو ہے وہ غیر قانونی احکامات دے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. اور اگر اس کو اس نے ضد کی تو وہ جائے گا اپنی سیٹ سے، میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ یہاں تو سر DIG تو چھوڑ کے IG کو ایسے چینج کرتے ہیں اس طرح پتہ نہیں کسی آفس کا چپراسی چینج کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ان کی وڈرا کر لی. آپ ریسٹور کر دیں، حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ اپنا رویہ اداروں کی طرف چینج کریں. ٹھیک ہے. آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور پھر جو وہ کام کہتے ہیں وہ کریں. ہم سیاسی بنیادوں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہوگا آپریشن. ٹھیک ہے. ہم فوجی آپریشن نہیں کرنے دیں گے، ہم پولیس آپریشن نہیں کرنے دیں گے، ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. بھئی وہ آپ کے لگاتار لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے شہری شہید ہو رہے ہیں، آپ کے فوجی اور سول آرمڈ فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کو بھی کوئی سخت اقدام اٹھانا چاہیے اور جہاں جہاں وہ ہیں ان کو ڈھونڈ نکالنا چاہیے. اور آپ کی عدالتوں کو انہیں عبرت آموز سزائیں دینی چاہیے. جائے کہ یہ کہا جائے کہ جی ہمارے بھی بچے ہیں اور ہمیں بھی ڈر لگتا ہے تو آپ ملٹری کورٹس بنا لیں اور جب ملٹری کورٹ سزا دیں تو وہ بیک جنبش قلم آپ قلم ان کو معاف کر دیں، ان کو
اٹھا کے سب کو بری کر دیں. یہ ہوا نا ہمارے ملک میں. بالکل. دوسرے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے؟ جہاں سٹیبل گورنمنٹس ہیں وہاں ایسے نہیں ہوتا. اور سٹیبل گورنمنٹس اور درست رویے والے سیاستدان آ جائیں اس ملک میں, ہماری کایا پلٹ جائے گی, ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. میں اس نظریے کا حامل نہیں ہوں کہ ہم انتشار والی پولیٹکس چلاتے رہیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہماری سیکیورٹی کمزور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے کیا مثال قائم کی؟ کیا ہم نے جنہوں نے لال مسجد کے اندر ہنگامہ کھڑا کیا ان کو سزا دی؟ نہیں دی. ہم نے تو ان کو مسجد واپس کر دی. اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ قوم کے بڑوں کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے کیا رویے ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کے دھماکے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ہم کوئی ہم تحقیقات کر کے اس کی جڑ تک نہیں پہنچتے, ان لوگوں کو سزا نہیں دیتے, دے بھی دیں تو ان کو ہیرو بنانے والوں کو نہیں روکتے. دوسرے ملک تو لاشیں واپس نہیں کرتے جناب. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس قسم کی جرائم والوں کی ان کو جہاں دفناتے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں دیتے. بہرحال ہمارے اپنے طور طریقے ہیں, ہم مذہب کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں, ہم سیاست کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں, ہم اپنی تاریخ اپنے آئیڈیالوجی کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں, اور ہم سیاست کا انداز یہ ہے کہ اس سے انتشار پیدا ہو, اس سے استحکام جو ہے وہ متزلزل ہو جائے ملک کا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا کمال ہے ہمارا. سر بات آپ کی بالکل بجائے, لیکن دیکھیں ابھی کے پی کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اور جن لوگوں کو وہاں پہ چنا ہے, ظاہر ہے بہت سے کالمز بھی لکھے ہوئے, ان پہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو بھی تقرریاں ہوئی ہیں, جن لوگوں کو منسٹریز دی گئی ہیں, وہ سب لوگ میرٹ پہ نہیں تھے اور اپنے اپنے ایکسپینسز کر کے اور بہت سی چیزیں کر کے. آج بابر اعوان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے یہ کہا کہ صوبے کے اندر جو کابینہ ہے اور اس پہ کالم بھی بہت سے لکھے, انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ کون کتنے میں آیا ہے اور کتنے میں بکا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو حالات ہم نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیے تھے کے پی کے, اب وہ حالات وہاں پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. کہ ظاہر ہے جو آج کا واقعہ ہے اور جس طرح سے جہاں پہنچ کر مطلب یہ کیا گیا, وہ اگر چیک پوسٹ پہ حملہ کر دینا, وہاں تک پہنچ جانا تو ایک معمول کی بات سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر. جو کچھ بھی ہو رہا تھا کہ وہاں تک تو پہنچا جا سکتا ہے, لیکن 2 چیک پوسٹ کراس کر کے مسجد کے اندر چلے جانا اور پولیس اہلکاروں کی مسجد کے اندر جو سول لائنز کی مسجد ہو وہاں تک پہنچ جانا, یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے. اور جس طرح سے ظاہر ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے, گورنمنٹ وہاں پہ مضبوط نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سر اس کو؟ جب اسلام آباد کے دل میں موجود ایک مسجد کے اوپر قبضے ہو جائیں اور وہاں مورچے بن جائیں تو اس ملک میں تو میرا خیال ہے پشاور کی مسجد تو ایک چھوٹا ٹارگٹ ہے اس حساب سے. ٹھیک ہے. ہم نے لیکن سر وہ لوگ تو آپ کے فوجی شہید کروا لیے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر ایک جامع قومی پالیسی بنائیں, اور یہ جو رویے ہیں ہمارے ایک دوسرے کو چور اور ایک دوسرے کے خلاف اس قدر نفرت آمیز سیاست کرنا کہ اس سے قطبیت پیدا ہو جائے, اس سے ہم خطرے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. سر لیکن یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے, آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے اپوزیشن اور گورنمنٹ کا آپس میں ایک دوسرے پہ اسی طرح الزامات اور سب کچھ چلتا رہتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان الزامات کی وجہ سے ملک کے اندر سیکیورٹی خدشات بڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا مہذب ملکوں کے اندر؟ سر مہذب تو ہم ہے ہی نہیں نا, مہذب کی ہم کیا بات کریں؟ تو پھر مہذب بنے نا جی. اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو آپ کو مہذب بننا ہوگا, آپ کو اصولوں پہ آنا پڑے گا, آپ کو نفرتیں کم کرنی ہوں گی. کیونکہ جب ایک دوسرے کا ہم فائدہ اس قدر اٹھاتے ہیں کہ یہی دھماکہ اگر ان کی گورنمنٹ میں ہو جاتا تو اس نے کہنا تھا کہ جی یہ تو ہم نے بہت زیادہ کیا تھا سیکیورٹی اور وہ پینیٹریٹ کر گیا, اس میں اندرونی اور بیرونی سازش شامل ہے. سر لیکن اس میں تو ہمارے پاس ہر بات کا عمران خان صاحب کے دور سے پہلے ہمارے ملک کے اندر ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. عمران خان نے سخت اقدام اٹھایا اس کے خلاف اور اسٹریٹلی ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور کہا کہ میرے ملک کے اندر ہماری سرزمین پہ باہر سے کوئی ڈرون اٹیک نہیں کرے گا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. یہ بھی اس میں فیکٹر موجود ہے کہ امریکہ نے جب اپنے مقاصد وہاں حاصل کر لیے تو وہاں سے فوج نکال لی. 20 سال وہ بیٹھے رہے نا. اگر وہاں کے لوگوں کی طاقت سے وہ نکلے ہوتے تو کیا 20 سال تک بیٹھے رہتے؟ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے اور فوج نکال لی. وہ تو ایک میرا خیال ہے کہ جنگی اصول ہے
کہ آپ انڈکٹ کرتے ہیں فورس اس وقت کے لیے جب تک آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے. لیکن امریکہ ہم ہر چیز کو غلط انداز سے دیکھتے ہیں. ہمیں امریکہ جب نکلا تھا 3 لاکھ کی فوج چھوڑ کے گیا. جو بائیڈن کی میں آپ کو اسٹیٹمنٹ ریمائنڈ کر رہا ہوں, اس نے یہ کہا کہ میرے پاس ٹرینڈ 3 لاکھ افغان سولجرز ہیں اور وہ میری فوج ہے, وہ فوج ہے جس کو امریکہ تنخواہ دے رہا ہے گزشتہ 3 سال سے. انہوں نے یہ کہا کہ 3 سال سے ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں, 3 لاکھ کی ٹرینڈ فوج چھوڑ کے افغانستان میں جا رہے ہیں, یہ اس ملک کو کنٹرول کریں گے اور یہی سیٹ اپ یہاں پہ چلائے گا. اس کے بعد ہوا کیا سر؟ میں کہتا ہوں جو بائیڈن تو خود اس بات پہ شرمندہ, اپنی اسٹیٹمنٹ پہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کہا کیا اور ہوا کیا ہے. وہ ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. وہ فوج نہ لڑ سکی طالبان کے سامنے. جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو نہیں کر سکا امریکہ. نہیں کر سکا اچیو. امریکہ بھی غلطیاں کرتا ہے, صحیح بات ہے, وہ نہیں کر سکا. ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ثابت نہیں ہوئی, اور وہ جو فوج انہوں نے ٹرین کی تھی بالآخر شاید امریکہ والے افغان مزاج کو بھی نہیں سمجھے, اور وہ فوج ان کے قابل اعتبار کہا جاتا ہے کہ شاید وہ فوجی جو تھے شاید ان کا خیال تھا 21 سال یہ جو افغان طالبان تھے اور جو افغانستان کی اپنی ایک فورس تھی, یہ لوگ 21 سال پہلے پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں چلے گئے, اور اس کے بعد اب سوچے 21 سال بعد ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے, اور ان کے شاید بچے ہی بڑے ہو کے اسی فوج کے اندر جو امریکہ جس کو تنخواہ دیتی تھی اور جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا تھا وہ شاید انہی کے بچے اور رشتہ دار تھے سارے جو اس فوج کے اندر بھرتی کیے گئے تھے. اس لیے امریکہ کے لیے جو کچھ ہوا was a surprise for them. اس کے لیے افغانستان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. افغانستان میں بہت پرانی تاریخ ہے کہ وہاں پر ہتھیار سب کے پاس ہیں, ایک جنگجو قوم ہے اور وہ آسانی سے کہنا نہیں مانتے, نہ کسی کے سامنے وہ سر جھکاتے ہیں آسانی سے. یہ ان کا ایک پرانا رویہ ہے. ان کے خلاف جو ملٹری آپریشن ہوئے بابر کے وقت سے, تو اس کے بابری میں بھی لکھا ہے نا کہ کیسے ان کو ڈیل کیا گیا. ٹھیک ہے, مغلوں نے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا, انگریزوں نے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا. لگاتار افغان وارز ہوتی رہیں. بالکل ٹھیک ہے, 4 افغان وارز ہیں. ایک جس میں پہلی جو تھی وہ 1842 والی, جس میں ان کا پورا بریگیڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 1878 میں دوبارہ حملہ کیا, 90 میں دوبارہ حملہ کیا, 1919 میں دوبارہ حملہ کیا. تو وہ حملے ہوتے رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جب امریکیوں نے آگے حملہ کیا, انہوں نے بھی پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنا ہے وہ نکل گئے. اب یہ ہماری جو اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالیسی ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کن لوگوں سے پالا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی تمام نفسیات. سر ہمارے پہ اٹیک تو ایران کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ایران سے بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید کیے انہوں نے. اس وقت دشمنوں کے نشانے پر ہے. پاکستان اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے, اور پاکستان ایک ایسے خطے میں لوکیٹڈ ہے, وقوع پذیر ہے, جہاں پر پوری دنیا کی نظریں ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی سپر پاور جو ہیں, امریکہ ہے, روس ہے, چین ہے, سب پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی اسٹرینگتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس اسٹرینگتھ کو ہمیں کیش کرنا ہے اپنے لیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے اندر اتنی ویکنس پیدا کر لیں کہ دوسرے ہم سے فائدہ اٹھا لیں. سر اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ملک ہے اور اللہ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے گا, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے کیا طریقے ہیں, اور اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر ایک جامع پالیسی آنی چاہیے, اور کوئی بھی حکومت اس سائیڈ کی یا اس سائیڈ کی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, لیکن اس معاملے پہ سب کو یکجان ہونا چاہیے, اور سب کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ اس پالیسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. جیسے آپ کا آئین تھا, 73 کا آئین تھا, وہ متفقہ آئین تھا. اس متفقہ آئین کو چلانے میں ہی پاکستان کی خیر ہے, اور اس آئین کو توڑ کر اور کچھ اور بنانے کے جو تجربات ہیں وہ پھر نقصان دہ ہوں گے ہمارے لیے, اور اس کی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ پالیسی بننی چاہیے, اس پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے, اور جو بھی حکومت میں آئے اس کو اس پالیسی کو استحکام دینا چاہیے, اس کو آگے چلانا چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کے جو سسٹمز ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں یہ رواج جو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو والا سسٹم ہے, اس نے ہمارے اداروں کو کمزور کر دیا ہے, اور غیر قانونی آرڈرز دے کے زبردستی کرنے کا جو طریقہ ہے اس نے ہمارے اداروں کو کمزور کر دیا ہے. اگر ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہم پر حملے ہوتے رہیں گے. جب تک ہم ایک جامع پلان بنا کر اس پلان کے اوپر ایکٹ نہیں کرتے, اپنی سیاسی رنجشوں اور سیاسی کدورتوں اور نفرتوں کو بالائے طاق رکھ کر سب کو اس پلان کو لے کے آگے چلنا ہے, تو آپ روک لیں گے. دنیا نے روک لیا نا,
ٹرین بامبنگز ہوئی, دنیا نے روک لیا. بھارت میں گودرا ٹرین کے اندر آگ لگی, پھر انہوں نے بھی کچھ کر لیا, دوبارہ تو نہیں ہوئے واقعات. ہمارے ہاں کیوں بار بار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں جیل بریکس بار بار ہوتی ہیں, ہمارے ہاں بم دھماکے بار بار ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک جامع پالیسی بنانے کی اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کی, اور ٹیررزم کے جو سورسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی ہماری پالیسی ہونی چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو ہم پڑے رہیں گے ان مصیبتوں میں. ایک ہی حکومت آئے یا بی کی حکومت آئے, کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ اداروں کو کمزور کریں گے تو کمزور اداروں کا دشمن فائدہ اٹھائیں گے. آپ کو اسپیشلسٹ پروڈیوس کرنے ہیں جو اس معاملے کو جانتے ہوں, ان کی اسٹڈی ہو اور ان کے پاس انٹیلیجنس اتنی طاقتور ہو. موجود ہے اسپیشلسٹ ہمارے ملک کے اندر, ہر قسم کا اسپیشلسٹ اویلیبل ہے. شاید اس کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ میرٹ پہ آپ بات نہیں سمجھ رہے. میرٹ کا ہمیں شوق ہوتا تو ہم کوٹا سسٹم کو 75 سال نہ چلاتے. ٹھیک ہے, ہمیں میرٹ کا شوق ہی نہیں ہے, ہم میرٹ کو نہیں چاہتے. اور اگر میرٹ کا ہمیں شوق ہوتا تو اس طرح نامزدگیاں ہوتی ہیں آفیسرز کی, اس طرح ہمارے افسر نکلتے 3 مہینے کے بعد. آج ایک ہماری آنکھ کا تارا ہے, وہی شخص 6 مہینے کے بعد ہمارا سب سے بڑا دشمن اور ہماری نفرت کا سب سے بڑا ٹارگٹ بنا ہوتا ہے. آج ایک بہت اچھا تھا, کل وہ بالکل ہی بیکار ہو گیا. ایک کا نام ہم دیتے ہیں, پھر جب اس کو چیئر مل جاتی ہے اس کے بعد وہ ہماری بات نہیں مانتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بیکار آدمی کوئی نہیں. سر اس کا مطلب بے ایمان ہے یہ. شاید ہر ادارہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتا ہے, اس لیے یہ پرابلم آتی ہے. ہم بھی تو تجاوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بھی تو آرڈر غلط ہوتے ہیں. ہم بھی تو ایک جنبش قلم سے یا اشارہ ابرو سے آئی جی اور چیف سیکرٹری تک اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے ان کو اجازت دی کہ تم سپریم کورٹ میں جاؤ اور ثابت کرو کہ تم صحیح تھے اور یہ آرڈر غلط تھا. ٹھیک ہے, اور جس نے دیا کبھی ہم نے اس کو سزا دی اس قسم کے آرڈر دینے پر. تو یہ باتیں ہیں ساری, ہمیں سوچنا چاہیے اپنے رویوں کو. ہمیں سیکیورٹی کے خلاف ایک جامع قومی پلان ہم نے بنایا, نیشنل ایکشن پلان, آپ کو یاد ہے, وہ موجود ہے. اس کو امپروو کریں نا, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کے ساتھ چلیں, اپنے اندر استعداد پیدا کریں کہ آپ کی انٹیلیجنس ان کے سسٹمز کو بریک کر سکے, ان کو پینیٹریٹ کر سکے, اور وہاں سے جو لوگ پکڑ جائیں ان کو قرار واقعی سزائیں دیں. آپ جب سزا دینے کی بات آتی ہے تو ایمنسٹیاں دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے 4 سال بلوچستان کی لڑائی میں حصہ لیا, میں کپتان تھا. مجھے چوٹیں بھی لگیں, میرے کانوں کے پاس سے گولیاں بھی گزری, میرے 2 کورس میں شہید بھی ہوئے. ٹھیک ہے, وہ جو 1500 لوگ ہم نے پکڑے رنگے ہاتھوں ہتھیاروں کے ساتھ, جنہوں نے ہمارے افسروں اور جوانوں کو شہید کیا تھا, ان کو ایمنسٹی دے دی گئی. ہمارا ایک سیاستدان اس ایمنسٹی کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایمنسٹی دی کس نے دی؟ ایمنسٹی جنرل ضیاء الحق نے دی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو کسی نے نہیں کہا کہ ہماری پارلیمنٹ جب آئی, چلا گیا ضیاء الحق, شہید ہو گیا طیارے میں, اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ نے وہ ایمنسٹی کینسل تو نہیں کی. یہ تو نہیں کہا کہ ان لوگوں کو پکڑو دوبارہ لاؤ کٹہرے کے اندر. ٹھیک ہے, ہم تو ایمنسٹیاں دینے کے شوقین ہیں, ہم تو بری کرنے کے شوقین ہیں, ہم تو بری کر دیتے ہیں, اور بری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا. دنیا بری کرتی ہے اس قسم کے لوگوں کو. ٹھیک ہے سر, ظاہری بات ہے, لیکن دیکھیں یہ ہمارے ہی اپنے رانگ ڈیسیجنز ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمیں آج بھگتنا پڑا. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو بھی ایمنسٹی اس ٹائم پہ دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا, اور اسی طرح ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اب سر میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا ملک کی اکانومی کے اوپر, کہ ظاہر ہے اس ٹائم سب سے بڑی تکلیف دہ عمل عوام کے لیے آج کا واقعہ تو انتہائی قابل مذمت ہے, لیکن جو روزانہ تمام لوگوں پر بیت رہی ہے وہ اس ملک کی معیشت ہے. اس ملک کے اندر ہونے والی مہنگائی ہے, جو غریب عوام روزانہ مر رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. ایک دن کے اندر 35 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے. ابھی آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ نہیں ہوا اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ڈالر کی پرائسز دیکھیں آپ, سونے کا ریٹ دیکھیں آپ, جو کچھ بھی دیکھیں اس ملک کے اندر ہر چیز آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ ہوگا, مزید چیزیں ہمیں اور امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی, گیس مہنگی کریں, بجلی مہنگی کریں, تمام چیزیں آئی ایم ایف کی مانیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, غریب کا کیا بنے گا اس ملک کے اندر؟ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ہمیں
قرض سے نجات حاصل کرنی ہے. سر یہ تو کہتے سب ہیں, اس کا سولوشن ہمارے پاس کوئی نہیں قرض سے نجات حاصل کرنے کا. فی الحال تو سولوشن نظر نہیں آتا, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ساورن گورنمنٹ جو ہے وہ جو ایگریمنٹس کر چکی ہے وہ ہم پورے نہیں کریں گے تو دنیا سر وہ تو کر چکی ہے. یہ جو اب 9th لگا دے گی, آج ہم جس 9th ریویو کو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک قسط نہ ملے تو ہم چل نہیں سکتے. سر دیکھیں ہم نے غریب کو مار دیا, ہم نے کسان کو مار دیا, ہم نے اتنی زیادہ مہنگائی کی. آلریڈی پچھلے سال جب ڈی اے پی کی قیمت جو تھی یہ 16,000 پہ گئی جی تو لوگوں نے سوچا کہ ہم گندم نہیں لگا سکیں گے. ٹھیک ہے جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے بڑی تیر مارا اور وہ 16,000 سے 11,000 پہ آ گئی. ٹھیک ہے. عام آدمی تو گندم لگانے سے بہت جو زیادہ لوگ زیادہ لگاتے تھے, عام کسان نے گندم کی جو رقبہ تھا اس کو آدھا کر دیا. ٹھیک ہے. میں نے بھی آدھا کر دیا. ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں 250 روپے لیٹر ڈیزل کے ساتھ پانی کیسے دوں گا. میرے ٹیوب ویل جو ہیں وہ ڈیزل سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. امیر لوگوں نے 25 لاکھ کا سولر ٹیوب ویل لگا لیا. میرے پاس نہیں ہے پیسے, میں کماؤں گا تو لگا سکوں گا. میرے ساتھ کے میں 90% کسان کے پاس نہیں ہے. بے شمار لوگ جو ہیں ان کی زمین جو ہے وہ 8-10 ایکڑ سے بھی کم ہے. بالکل. آپ کے خیال میں وہ 25 لاکھ کا سولر ٹیوب ویل لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں افورڈ کر سکتے. یا تو آپ سبسڈی. سر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا آج ہم جس ریویو پہ جا رہے ہیں 9th ریویو ہے, یہ پینڈنگ ہے 25 اکتوبر سے. یعنی 25 اکتوبر کو یہ 9th ریویو ہونا تھا. عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ شاید عمران خان کے برے کیے گئے فیصلے. ایک پچھلا ریویو تھا, ایک یہ 9th ریویو تھا جس کو 25 اکتوبر سے لے کر یہ کہا گیا کہ میں آئی ڈونٹ کیئر. اسحاق ڈار صاحب نے کہا آئی ڈونٹ کیئر کہ آئی ایم ایف سے ہو یا نہ ہو. آج ہم جو بھگت رہے ہیں 25 اکتوبر سے لے کے آج تک, یہ اسحاق ڈار صاحب کے آئی ڈونٹ کیئر کی بات سے ہم بھگت رہے ہیں. سر یہ ان کا قصور ہے, ان کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. خیال تھا کہ میں کسی طرح سے کسی جادوگری سے ٹال دوں گا, وہ نہیں ہوا. اب ثابت ہو گیا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا اور ہم نے جو 4 مہینے کے اندر ہم نے جو سر ہم فیصلے ہی دیکھتے رہیں گے. پہلے ہمارے گلے پڑے گا فیصلے غلط ہیں, اب اسحاق ڈار صاحب کے فیصلے غلط ہیں. کیسے نااہل لوگ آئے ہوئے ہمارے اوپر سر. ہم سلیکٹی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں, ہماری جمہوریت ہے ہی ایسی, اور پھر ایک دوسرے کے خلاف ہم تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے قوم کا نقصان کر دیتے ہیں. پہلے بھی کہا تھا نا کہ قوم کا مفاد عزیز ہو تو اس قسم کی پالیسیز نہیں بنیں گی, لیکن ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اور جب قوم پہ کوئی وبا آ پڑتی ہے تو پھر ہم اپنا الو سیدھے کرنے لگ پڑتے ہیں, بجائے اس کے کہ مل بیٹھیں اور مل کر کوئی حل نکالیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. آج یہ حکومت ہے, کل دوسری حکومت ہوگی, کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ لوگ دوسرے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے, ان پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے, یہ کہنا شروع کر دیں گے سارا کچھ ہوا ہی ان کی نالائقی کی وجہ سے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط کریں. ادارے بنیادی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں نا, سیاستدان تو پالیسی دیتے ہیں, بالکل بڑے فیصلے کرتے ہیں, لیکن سیکیورٹی تو اداروں کے پاس ہے نا. آپ کے پولیس کے پاس کیا ہے, آپ کے بیوروکریٹس چلا رہے ہیں سسٹم, ان کو مضبوط کریں. سر تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بریگیڈیئر سید غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین سولوشن اس ملک کے اندر یہ ہے کہ سب ایک پیج پر بیٹھے مل بیٹھیں, اداروں کو مضبوط کیا جائے. پاکستان کے اگر ادارے مضبوط ہوں گے, ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے گا, تو اس ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی اور یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہوگا. کل حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئی بات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.